नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अपने 20 पारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तफसीर हमारी कंप्लीट हो चुकी है और उम्मीद है यही आप सब से भी और मुझसे मेरी ख़ुद की भी कि हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक दें और हम जो कुछ पढ़ते आ रहे हैं उसे हम याद भी रखें, ठीक है, क्योंकि जब याद रखेंगे तभी हम उस पर अमल कर पाएंगे। और ये जो एग्ज़ाम का सिलसिला है ये एक छोटी सी कोशिश है इस बात की कि हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसको हम याद रखें और अपनी ज़िंदगी में उसे अप्लाई करें, ठीक है। तो एग्ज़ाम से पहली बात तो ये कि घबराना नहीं है और आप लोगों के साथ ये जो रिवीजन होगा इससे आप लोगों को पूरा जो कुरान हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है, आयत नंबर पारा नंबर 11 से पारा नंबर 20 तक, तो इस हफ्ते में इस हफ्ते में इंशाअल्लाह हम उसे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि नेक्स्ट मंडे आपका फिर उसके एग्ज़ाम हो जाए। चलिए शुरू करते हैं हम सूरह यूनुस से, क्योंकि सूरह तौबा तक हमारी रिवीजन हो गई थी, एग्ज़ाम हो गया था। इंशाअल्लाह हम सूरह यूनुस से आज से अपना आगाज़ करेंगे लेक्चर का और यहीं से आपके जो क्वेश्चंस आएंगे इसी सूरह से आएंगे, ठीक है। सूरह यूनुस का जो पहला रुकू है उसमें क्या फरमाया गया वो देखते हैं। सूरह यूनुस के रुकू नंबर 1 में कुदरत इलाही का ज़िक्र है और उसमें अल्लाह ताला की कुदरत बयान की गई है। उसमें ये बताया गया कि कौन है जो सिफारिश कर सकता है, तो सिफारिश सिर्फ वही कर सकता है जिसे अल्लाह ताला हुक्म दे, अल्लाह के हुक्म के बिना कोई सिफारिश नहीं कर सकता। उस दिन कौन सुकून में होगा? क़यामत के दिन ईमान वाले सुकून में होंगे और काफिर कहाँ होंगे? वो दर्दनाक अजाब में होंगे। अल्लाह ताला ने चाँद को क्यों बनाया, क्यों पैदा किया, क्यों उसकी तख्लीक की? ताकि इंसान जो ईयर्स हैं उसका कैलकुलेशन ईज़िली कर सके, सालों का कैलकुलेशन ईज़िली कर सके। आखिरत के मुनकर कौन होंगे? आखिरत के मुनकर वो होंगे जो दुनिया की चाहत रखते हैं, ठीक है, और ऐसे लोगों का ठिकाना क्या होगा? ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम है। और जन्नत में कौन लोग दाखिल होंगे? नेक अमल करने वाले लोग जन्नत में दाखिल होंगे, ठीक है। इन सवालों के जवाब यहाँ हमें इस रुकू नंबर 1 में मिले। रुकू नंबर 2 में क्या कहा गया? रुकू नंबर 2 में ये सवाल है, क्या मनगढ़ंत माबूद शिफात कर सकेंगे? देखते हैं सवाल का क्या जवाब मिलता है। रुकू नंबर 2 में जो बातें हैं वो ये है कि मुश्किल के वक्त इंसान अल्लाह को पुकारता है, लेकिन जैसे ही अल्लाह ताला उस मुश्किल को दूर कर देते हैं वो फ़ौरन उसे भूल जाता है, और ये आज हमारे साथ भी होता है, ठीक है। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या किया? दुनिया की ज़िंदगी को इंसान के लिए मुज़य्यन कर दिया, खूबसूरत बना दिया, इंसान उसी का होकर रह जाता है। उसके बाद इसी रुकू में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कुफ़ार थे, ठीक है, जो कुरैश थे उसके जो कुफ़ार थे उनका बड़ा सरकश अंदाज था बात करने का। वो क्या कहा करते थे कि ये जो कुरान है इसको बदल कर कोई दूसरी किताब ले आएं, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि वो बता दें कि देखिए ये मेरा कलाम नहीं है कि मैं इसको बदल दूं, ये तो अल्लाह का कलाम है। और ये हमने कुरान में कई जगह पर देखा है, ठीक है। इसमें शिफात का कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया कि ये जो माबूद जिनकी आप इबादत करते हो ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, जिनकी भी तुम इबादत करोगे तुम्हारे लिए कोई नफ़ा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये चीज़ें हमने रुकू नंबर 2 में देखी। रुकू नंबर 3 में क्या है? रुकू नंबर 3 में है कि फ़रिश्ते, औलिया, ये इन सब का मुशरिकीन से ऐलान बेज़ारी है, ठीक है। यहाँ पर ये बताया गया कि इंसान की हर साजिश को फ़रिश्ते लिखते हैं, हर बात को फ़रिश्ते लिख रहे होते हैं, ठीक है। जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई तकलीफ़ बंदे को आती है तो वो अल्लाह को पुकारना शुरू करता है, जो हमने रुकू नंबर 2 में भी देखा। लेकिन जैसे ही परेशानी दूर हो जाती है तो वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगता है।
اچھا، روز قیامت کن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے؟ روز قیامت نیک لوگوں کے چہرے رونق ہوں گے اور وہ ہمیشہ والی جنت میں ہوں گے۔ اور نافرمان لوگوں کے چہرے کیسے ہوں گے؟ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ قیامت کے دن فرشتے اور اولیاء اعلان بیزاری کریں گے، ٹھیک ہے، ان سے جنہوں نے انہیں اپنا عبادت میں شریک بنایا تھا۔ یہ جو لات منات عزا بنا رکھے تھے، تو فرشتے تو کہہ دیں گے ہمیں یہ سب کچھ نہیں معلوم، ٹھیک ہے، جس سے انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ گمراہ تھے۔ اس دن انہیں پوری طرح سے یقین ہو جائے گا کہ یہ ہماری کوئی مدد نہیں کرنے والے۔ رکو نمبر 4 میں کیا فرمایا گیا؟ رکو نمبر 4 میں بتایا کہ حق کے اعتراف پر مجبور کرنے والے سوالات کیا ہیں۔ رکو نمبر 4 میں ہے۔ اب اس میں کیا سوال ہیں؟ مشرکین سے کون سے سوال کیے گئے؟ کون ہے جو انہیں رزق دیتا ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، کون ان کی بصارت اور سماعت کا اختیار رکھتا ہے؟ تیسرا سوال ہے، کون مردہ کو زندہ کرتا ہے، زندہ کو مردہ کرتا ہے؟ چوتھا سوال جو کیا گیا، اتنی بڑی کائنات کو چلانے کا اختیار کون رکھتا ہے؟ پانچواں سوال ہے، کون ہے جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور کون دوبارہ پیدا کرے گا؟ چھٹا سوال ہے، کس نے ہدایت کی یہ کتابیں نازل کی ہیں؟ اور ساتواں سوال ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ جو سب سے بڑا سوال ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سارے جو سوالوں کے جواب، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کا جواب دینا تمہارے لیے مشکل ہے یا آسان ہے، جو بھی ہے، ان دیٹ کیس کہ تم ایک صورت ہی لے کر آ جاؤ قرآن کی، ٹھیک ہے۔ یہ سوال بھی کئی جگہ اللہ نے کہا، کہیں ایک صورت، کہیں 10 صورت، کہیں ایک آیت، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوالات ہیں رکو نمبر 4 میں۔ رکو نمبر 5 میں ہم نے کیا دیکھا سورہ یونس کی، کہ دنیا کی زندگی کی جو مدت ہے وہ 1 گھڑی یا اس سے بھی کم ہے، ٹھیک ہے۔ 5ویں رکوع میں انسان کو آگاہ کیا گیا کہ جو تم دنیا میں رہ رہے ہو اس کی مدت 1 گھڑی یا اس سے بھی کم ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے رسول بھیجے، جس نے ان کی پیروی کی، ان کو فالو کیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ اور ہر رسول کا کام کیا تھا؟ صرف پیغام پہنچانے کا تھا۔ انہیں نہ تو کسی کا نقصان کا اختیار ہوتا اور نہ ہی وہ نفع پہنچا سکتے، ٹھیک ہے۔ اور جب عذاب آ جائے گا، ایک بہت بڑی چیز جو اس رکوع میں سمجھائی گئی، کہ عذاب آنے کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کوئی توبہ اگر کرے گا بھی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کب؟ جب عذاب کو سامنے دیکھ لیا جائے گا۔ رکوع نمبر 6 میں کیا بتایا گیا؟ قرآن کی عظمت کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ سب سے پہلی نشانی کیا؟ کہ یہ انسان کے دلوں کو غفلت سے نکالنے والی کتاب ہے، نکالنے والی نصیحت ہے۔ دوسری نشانی، یہ قرآن انسان کی باطنی بیماریوں کو دور کرتا ہے، یعنی دنیا کی جو محبت ہے اسے دور کرتا ہے۔ یہ قرآن انسان کے عقائد اور اصلاح کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اور اس قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، اس کی نالج، اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے، اور اس کو معلوم کرنا اور اس پر چلنا دنیا کی تمام دولتوں سے بہتر ہے۔ اور الحمدللہ ہم ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو اس کے علم کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ رکوع نمبر 7 میں ہم نے کیا دیکھا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ تلاوت قرآن، قرآن کی تلاوت کرنا، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا فرمایا گیا؟ کہ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنایا۔ اور اس میں بڑی کامیابی بتائی۔ کیا ہے بڑی کامیابی؟ دنیا میں بھی اس کے لیے بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، اسی رکوع میں بتایا گیا کہ کون فلاح نہیں پائے گا، کون کامیاب نہیں ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اچھا، کیا جھوٹ باندھتے ہیں؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اور اس جھوٹ کی سزا بھی بتا دی گئی۔ کیا جھوٹ کی سزا بتائی گئی؟ کہ سخت عذاب کی وعید ہے ایسے کافروں پر جو اس طرح کا جھوٹ اللہ پر باندھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہمارا رکوع نمبر 7 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 8 دیکھتے ہیں۔ رکوع نمبر 8 میں کیا فرمایا گیا؟ کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس رکوع میں نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ اپنی قوم سے آخری گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جب بیزار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان کی گفتگو اس میں بیان کی گئی ہے۔ نوح علیہ السلام نے پریشان ہو کر اپنی قوم سے کیا کہا؟
انہوں نے کہا کہ تم لوگ میرے خلاف جو کچھ جمع کرنا چاہتے ہو کر لو، اپنے شریکوں کو بلا لو اور مجھے مہلت تک نہ دو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کیا میں نے تم سے کبھی کوئی اجرت مانگی؟ ہر رسول کا یہی کہنا تھا، کیا میں نے تم سے کبھی کوئی اجر مانگا اس کا، کبھی کوئی اجرت میں نے تم سے کبھی اس کی مانگی؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تکذیب کرنے والوں کو غرق کر دیا اور اس طرح حق کی فتح ہوئی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم جس نے انکار کیا ان کی دعوت کا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا۔ یہ بھی فرمایا اس رکوع میں کہ ہر رسول کی قوم نے اسی طرح سے کیا، اپنے رسول کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ پھر اسی رکوع میں رکوع نمبر 8 میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے کہ انہوں نے حق کی دعوت دی فرعون کو، لیکن فرعون نے اور اس کے سرداروں نے اسے جادو بتایا اور اس کے بھی جادوگروں نے، فرعون کے جادوگروں نے پھر اپنا جادو دکھایا، ٹھیک ہے، لیکن حق کی جیت ہوئی، جو فتح ہوئی وہ کس کی ہوئی؟ حق کی ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام وہاں پر جیت گئے، ٹھیک ہے۔ رکوع نمبر 9 میں یہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کا بھی اول جو قبلہ تھا وہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ کیسے پتہ چلا؟ اس رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو چند نوجوان تھے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اس چیز کی دعوت دی، اور یہ بھی کہا کہ اگر تم اللہ کے پر ایمان لے آؤ گے تو تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اور یہی چیز ہمارے اوپر بھی اپلیکیبل ہوتی ہے، اگر ہمیں اللہ کا فرما بردار بننا ہے تو ہمیں ہر اس چیز پر ایمان لے کر آنا ہوگا جس کے لیے اللہ نے یا اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم تک آیا۔ اچھا، اب اسی رکوع میں ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ ایک کام کریں کہ کچھ گھروں کو نماز کے لیے معین کر دیں، ان کو بنا دیں کہ یہ جگہ ہے آپ کی نماز پڑھنے کی، کیونکہ مسجد تو تھی نہیں اس وقت، ٹھیک ہے، اور کہا کہ قبلہ رخ ہو کر آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اب یہاں سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنے کے لیے جب کہا گیا تو دیکھیں اس وقت بیت اللہ ہی ایک قبلہ تھا، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ بیت المقدس کی جب تک کوئی بھی وہاں پہ فاؤنڈیشن نہیں بنی تھی، ٹھیک ہے، سلیمان علیہ السلام تو بعد میں آئے، تو یہاں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اول قبلہ جو بنی اسرائیل کا تھا وہ بھی بیت اللہ ہی تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اسی رکوع میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی۔ کیا فریاد کی وہ دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ فرعون اور اس کے سرداروں کے اموال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد، ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور کیا ہوا تھا ہم سب جانتے ہیں کہ فرعون اور اس کی جو پورے سردار تھے، وہ لوگ جو اس پہ ایمان لے کر آتے تھے، وہ سب ہلاک ہو گئے، غرق ہو گئے پانی میں۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ جو موت کے فرشتے اگر انسان دیکھ لے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون نے چاہا کہ وہ توبہ کرے جب اس نے موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب آپ اپنے موت کے فرشتوں کو دیکھ لو گے، عذاب کے فرشتے آپ دیکھ لو گے، اس وقت اگر آپ یہ کہو گے کہ میں توبہ کرتا ہوں تو توبہ قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بدن کو عبرت کی نشانی بنایا، اور آج ہم جانتے ہیں کہ فرعون آج بھی ہمیں ایز اے ممی ہمیں میوزیم میں دکھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں اس بات کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو ایز اے عبرت کی نشانی، اس کو ہمیشہ اس کو قائم و دائم رکھیں گے۔ اچھا، رکوع نمبر 10 میں دیکھتے ہیں کیا فرمایا۔ رکوع نمبر 10 میں یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اور اس سورہ کا نام بھی سورہ یونس ہے۔ اس میں ہم نے بہت اچھے سے یہ چیز پڑھی تھی، ٹھیک ہے، کہ جو قوم تھی یونس علیہ السلام کی، انہوں نے جب عذاب کو دیکھا تو کیا ہوا، انہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم یونس کو کیوں معاف کر دیا؟ عذاب دیکھنے کے بعد تو کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس لیے معاف کر دیا تھا کیونکہ ان کے جو رسول تھے وہ اللہ کے آرڈر سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہجرت کا حکم نہیں دیا تھا، اس سے پہلے ہی اس جگہ کو چھوڑ کر وہ چلے گئے تھے،
ٹھیک ہے، اور کیونکہ پوری طرح سے حجت جو تھی وہ اس قوم کے اوپر قائم نہیں ہوئی تھی. پوری طرح سے کیوں قائم نہیں ہوئی تھی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا ابھی تک کہ پوری طرح سے حجت قائم ہو گئی ہے اور اب آپ یہاں سے ہجرت کریں. اس وجہ سے اس قوم نے جب اللہ کے حضور توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کو قبول کر لیا. تو یہ ایک واحد قوم ہے، سورہ یونس علیہ السلام کی جو قوم ہے، واحد ایک قوم ہے جس نے عذاب کو دیکھنے کے بعد اللہ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کو قبول کر لیا. اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ کی قدرت پر ایمان لانے والے لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور جو کفر کرتے ہیں وہ جہنمی ہوتے ہیں. یعنی کامیاب ہونے کا جو سب سے جو انسان کامیاب ہوگا اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جنت ہے. ٹھیک ہے، اس کا ریوارڈ ہے جنت. رکو نمبر 11 میں کیا بتایا گیا کہ باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا. باطل کے ساتھ کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو اس رکوع میں 11ویں رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ یہ اعلان کر دیں کہ اللہ کے سوا کسی بھی ہستی کی پرستش نہیں کرنا، یعنی دعوت توحید. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں حق نازل کیا ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ اس حق کو قبول کریں گے ان کے لیے جنت ہے، جو قبول نہیں کریں گے ان کے لیے جہنم ہے. اب آپ دیکھیں ہر بار آپ کو یہ پتہ چلتا جا رہا ہے جب ہم ریوائز کر رہے ہیں پوائنٹس کو کہ کون ہے جس کو جنت ملے گی. جو حق کو سمجھ جائے گا، پہچان جائے گا، اللہ کی فرما برداری کرے گا، ہر اس انسان کے لیے جنت ہے اور ہر کافر کے لیے جہنم ہے. کافر جو کفر کرنے والا ہے، کفر کرنے والا اللہ کے کسی بھی احکام کو اگر آپ نہیں مانتے ہو تو آپ اس کا کفر کرتے ہو. تو یہاں پر ہماری سورہ یونس کمپلیٹ ہوئی. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے سورہ یونس کے 11 رکوع تھے، ان کو اچھے سے دیکھا کہ ہر ایک رکوع میں کیا بات کی گئی. اگر اس کی پوری سمری دیکھیں، اس کا نچوڑ دیکھیں اگر ہم، تو کیا فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو توبہ کرنا ہے تو جیتے جی آپ نے توبہ کر لینی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا ہے، کیونکہ ایک بار اگر آپ نے موت کے فرشتے دیکھ لیے پھر آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری سورہ یونس تھی الحمدللہ. اس کے بعد ہم نے دیکھا سورہ ہود. سورہ ہود میں ہم نے کیا دیکھا؟ چلیں آئیے دیکھتے ہیں. رکوع نمبر 1 میں کیا ہے؟ رکوع نمبر 1 میں ہے کہ مشرکین مکہ کے لیے ہلاکت کی وعید کی گئی ہے. اس رکوع میں قرآن کی دعوت کا بیان ہے. ٹھیک ہے، اور اس رکوع میں یہ بھی بتایا گیا کہ قرآن کی نزول میں ابتدائی دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہوئی تھیں لیکن جامع تھیں وہ. ٹھیک ہے، اور بعد میں ان کی وضاحت نازل کی گئی. اور یعنی مکی دور میں جو صورتیں تھیں، جو آیات تھیں، وہ بہت چھوٹی تھیں لیکن اپنے آپ میں بہت جامع تھیں. وہ قرآن کی دعوت کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. قرآن کی دعوت یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو. جب آپ اللہ کی بندگی کرتے ہو اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہو تو یہی تو قرآن کی دعوت ہے. اگر آپ نے قرآن کو سمجھ لیا تو ان چیزوں کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہو گیا جو لوگ اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، لیکن جو لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کریں تو کیا ہے؟ ان کے لیے عذاب کی وعید ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کتنے دنوں میں بنایا؟ 6 دن میں بنایا. یہ ہم اسی صورت میں نہیں بلکہ بہت ساری صورتوں میں ہم یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں کائنات کو بنایا. وہ دن کتنے بڑے تھے، کیا وہ آخرت کے حساب سے تھے، وہ دنیا کے حساب سے تھے، واللہ عالم. لیکن صرف ہمیں اتنا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں اس کائنات کو، پوری دنیا کو بنایا. ٹھیک ہے، ہر جاندار کا رزق کس کے حوالے ہے؟ اوبویسلی اللہ تعالیٰ کے ہی ذمے ہے ہر جاندار کا رزق. اچھا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس لیے بنایا تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو آزما سکیں. یہ سوال ہوتا ہے نا کہ اللہ آپ نے دنیا کیوں بنائی؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کیوں بنائی؟ تاکہ لوگوں کو آزما سکیں. ٹھیک ہے، کافر کس چیز کا سوال کیا کرتے تھے بار بار رسول اللہ سے؟ کافر اس بات کا سوال کیا کرتے تھے کہ عذاب کب آئے گا. بار بار پوچھتے تھے کہ بتائیں آپ جس عذاب کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ عذاب کب آئے گا. رکوع نمبر 2 دیکھتے ہیں. رکوع نمبر 2 میں ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر آپ نے راضی ہو جانا ہے. ٹھیک ہے،
یہاں پر انسان کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اچھا، یہاں اور کیا بتایا گیا کہ محبوب بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ محبوب بندہ جو ہوتا ہے جی، محبوب بندہ جو ہوتا ہے وہ نعمت پر شکر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور تکلیف پر صبر کرتا ہے، اللہ کے ہر فیصلے پر وہ راضی ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ محبوب بندے کی یہاں پہ کوالٹیز ڈیفائن کر دی گئی، ٹھیک ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں کہ چلیں اگر آپ اس جیسی 10 صورتیں لے کر آ جائیں، پہلے ایک صورت کے بارے میں تھا، یہاں 10 صورتوں کا تذکرہ ہے کہ اس جیسی آپ 10 صورتیں لے کر آ جائیں، ٹھیک ہے، اور کفار جو ہیں وہ کبھی بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے کبھی بھی قبول؟ کیونکہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی اتنی حیثیت نہیں رکھتا، اتنی طاقت نہیں رکھ سکتا کہ کوئی بھی اس جیسی صورت ایک آیت بھی بنا کے لا سکے۔ اچھا، پھر اس میں بتایا گیا کہ آخرت میں کس کا حصہ نہیں ہوگا؟ آخرت میں دنیا کے طلبگاروں کا حصہ نہیں ہوگا۔ اس رکوع میں 2 گروہ کی بات کی گئی ہے۔ کون سے ہیں وہ 2 گروہ؟ پہلے تو جو ایمان لے کر آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایمان لے کر آنے والے ہیں وہ اپنی نیکیوں کا بہترین بدلہ پائیں گے، وہ سننے والے بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں۔ اور دوسرا کون سا گروہ ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی اطاعت سے روکتے ہیں، یعنی خود تو کرتے نہیں ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کی اطاعت سے روکتے ہیں، وہ اندھے بھی ہیں اور وہ بہرے بھی ہیں۔ تو یہ ہم نے رکوع نمبر 2 میں دیکھا۔ رکوع نمبر 3 میں ہم نے کیا دیکھا سورہ ہود میں کہ قوم نوح کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، رکوع نمبر 3 میں قوم نوح کا تذکرہ ہے، اور قوم کے جو سردار تھے وہ کیا اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ کے تو جو پیروکار ہیں، جو آپ کے فالوورز ہیں، جو آپ کی بات کو سنتے ہیں، وہ تو سب کے سب معاشرے کے بہت ہی کمزور لوگ ہیں، اور یہی سوال ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ سے بھی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے قوم کے سردار یہی سوال نوح علیہ السلام سے بھی کیا کرتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ میں اللہ پر ایمان لے کر آیا ہوں، اور اس نے مجھے سب میں سے مجھے ایز اے رسول اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور یہاں پر بھی وہی بات جو ہم نے پچھلے سورہ میں دیکھی تھی کہ یہاں پر بھی نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں تم سے کوئی اس کا اجر نہیں مانگتا، اور میں ان غریب فقراء کو یہاں سے کبھی دور نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ دیکھو میں کبھی تم سے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ میں فرشتہ ہوں، نہ تو میں یہ کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہتا کہ مجھے غیب کا علم ہے، بلکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ رکوع نمبر 4 میں بھی نوح علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہے۔ اس رکوع میں نوح علیہ السلام کو آگاہ کر دیا گیا کہ اس قوم پر عذاب آ کر رہے گا۔ کشتی بنانے کا حکم اس میں اللہ تعالیٰ نے دیا، ٹھیک ہے، جس پر کفار نے آپ کا مذاق اڑایا، آسمان سے بارش ہوئی، زمین سے بھی پانی ابلنے لگا، ٹھیک ہے، اور طوفان آ گیا جب نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ جتنے جو ان کے ایمان والے لوگ ہیں اور جو جانور کے جوڑے ہیں وہ کشتی میں سوار کر لیں۔ طوفان آیا اور سارے لوگ جو تھے اس طوفان میں غرق ہو گئے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے تھے، جو کشتی کے اندر سوار تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں رکوع نمبر 4 میں ملتی ہیں۔ رکوع نمبر 5 میں قوم عاد کا ذکر ہے۔ قوم عاد کس کی قوم ہے؟ ہود علیہ السلام کی، توحید کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا، اور کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ان کے اوپر آیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ اگر تم لوگ اپنے رسول کی بات نہیں سنو گے، اللہ کے احکام کو نہیں مانو گے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کوئی دوسری قوم تمہارے اوپر آ جائے گی۔ رکوع نمبر 6 میں قوم سمود یعنی صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہے۔ انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی، ان کی قوم نے بھی سننے سے انکار کیا، اور پھر انہوں نے ایک معجزہ طلب کیا۔ قوم سمود نے کون سا معجزہ طلب کیا تھا؟ ایک اونٹنی کا معجزہ طلب کیا تھا، اور اللہ کے حکم سے ایک اونٹنی پہاڑوں سے نکل آئی تھی، لیکن ان لوگوں نے اس اونٹنی کو پریشان کیا، بلکہ اس کو ہلاک کر دیا، اس کو مار دیا، اور اس کے 3 دن بعد اس قوم کے اوپر عذاب الہی آیا، پوری قوم سوائے نیک لوگوں کے برباد ہو گئی۔ رکوع نمبر 7 میں لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔
ٹھیک ہے، اس میں جب یہ رکوع شروع ہوا تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ انسانی شکل میں فرشتے آئے اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں سے خوف ہوا۔ اب تو آپ لوگوں کو بہت اچھے سے یاد ہو گیا ہوگا کہ کیوں انہیں خوف ہوا تھا، کیونکہ جب وہ بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے تھے تو فرشتوں نے کھانے سے منع کر دیا، مطلب انہوں نے ہاتھ ہی نہیں لگایا کیونکہ فرشتے کھاتے نہیں ہیں۔ تو آپ کو ان سے ڈر ہوا کہ کیا ریزن ہے، پھر ان کو بتایا گیا کہ ہم فرشتے ہیں، اور پھر انہوں نے بشارت دی ان کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی، اور انہیں بتایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے جو بہت گندے کام میں ملوث ہے، ہم اس کے اوپر عذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب جو فرشتے تھے وہ لوط علیہ السلام کے پاس گئے، نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے، اور ہم جانتے ہیں وہ جو قوم تھی وہ کس طرح کے گناہ میں ملوث تھی۔ ان فرشتوں کو دیکھ کر جو وہاں کے لوگ تھے وہ ان کے گھر میں آئے لوط علیہ السلام کے، اور لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے کہا کہ آپ ان سے اپنی جو حاجت ہے وہ قبول کریں، شادی کریں، اور بلکہ اس طرح کے کام میں آپ ملوث نہ ہوں۔ تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو کیا تسلی دی کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے، اور ان سے کہا کہ رات کے اندھیرے میں آپ لوگوں نے یہاں سے نکل جانا ہے، لیکن اپنی بیوی کو آپ ساتھ نہیں لے کے جائیں گے کیونکہ وہ بھی ظالموں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد قوم لوط کے اوپر عذاب آیا۔ کس طرح سے عذاب آیا؟ اللہ تعالیٰ نے بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور پتھروں کی بارش ہوئی۔ رکو نمبر 8 میں شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جسے قوم مدین کہا جاتا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے بھی انہیں توحید کی دعوت دی۔ شرک کے علاوہ کون سے گناہ تھے جس میں وہ انوالو تھے؟ وہ پیمانے میں کمی کرتے تھے، یعنی کم تول کر دیتے تھے، کوانٹٹی کم کر دیا کرتے تھے سامان کی، راستے میں مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ بھی یہی انجام ہوا کہ ایک زبردست کڑک نے انہیں آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ رکو نمبر 9 میں کیا بتایا گیا؟ رکو نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو من گھڑت معبود تم نے بنا لیے ہیں یہ تمہیں ہلاکت سے نہیں بچا سکتے۔ اس میں فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی توحید کی دعوت دی، لیکن فرعون اور اس کے سرداروں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہاں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس قوم کو ہلاک کیا جس نے توحید کی دعوت کا انکار کیا، اور ان کے من گھڑت جو معبود ہیں ان کے کوئی بھی کام نہیں آ پائیں گے۔ قیامت کے روز لوگ 2 گروہ میں بٹ جائیں گے۔ کون سے ہوں گے وہ 2 گروہ؟ نیک بخت اور بدبخت۔ نیک بخت لوگوں کے لیے جنت ہے اور بدبخت لوگوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ رکو نمبر 10 میں ہے کہ عذاب سے کون لوگ ہوں گے جو بچ جائیں گے۔ 10ویں رکوع میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ حق پر ڈٹے رہیں اور باطل پر سمجھوتا نہ کریں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ نماز کے اوقات بتائے گئے کہ دن کے دونوں سروں میں یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھنا ہے، اور رات کی گھڑیوں میں مغرب اور عشاء کے وقت کے بارے میں بتایا گیا۔ یہاں پہ صبر کی تلقین کی گئی کہ صبر کرنا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ نیک تھے انہیں ہلاکت سے بچا لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس سورہ میں پڑھی۔ اچھا، اس سورہ میں اگر ہم اس کا نچوڑ دیکھیں، اس کی سمری دیکھیں، تو اس میں ہمیں الگ الگ قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر قوم میں ایک رسول آیا، اس نے توحید کی دعوت دی، اور جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو برباد کر دیا۔ سورہ یوسف دیکھتے ہیں۔ اب سورہ یوسف ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ یوسف میں پورا شروع سے لے کے اینڈ تک یوسف علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہے۔ ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 میں خواب کا تذکرہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے 11 ستارے دیکھے تھے، چاند اور سورج دیکھا تھا، ٹھیک ہے، جو آپ کو سجدہ کر رہے تھے۔ اس میں ایک اور چیز اس رکوع میں ہم نے دیکھی کہ اپنی خوبی کا ذکر اپنے حاسد سے نہ کرو۔ حاسد یعنی جو آپ سے حسد کرتا، اور یہی چیز یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کی۔ رکوع نمبر 2 میں ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے جو بھائی تھے یوسف علیہ السلام، انہوں نے کیا کیا؟ آپ کو لے گئے اور آپ نے کنویں میں ان کو ڈال دیا، جہاں پر یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا۔ کیا الہام ہوا؟ کہ آپ کے ساتھ آپ کے بھائیوں نے جو کیا ہے، آپ ایک دن ضرور ایسا آئے گا جب آپ اس حرکت کی باز پرس ان سے کریں گے۔ ٹھیک ہے، بھائیوں نے اپنے والد سے کیا جھوٹ بولا کہ بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا گیا۔ ٹھیک ہے، اور کیوں ایسا کیا؟ تاکہ توجہ اس بھائی پر سے ہٹ کر باقی بھائیوں پر باپ کی ہو جائے۔
یوسف علیہ السلام کنویں میں چلے گئے. وہاں سے کیسے نکلے؟ جب ایک قافلہ آیا اور انہوں نے ڈول ڈالا اندر کنویں میں پانی نکالنے کے لیے, تب انہیں پتہ چلا یوسف علیہ السلام کے بارے میں, اور اس طرح سے وہ مصر پہنچ گئے. رکو نمبر 3 میں ہے کہ جو عزیز مصر کی جو تھے, انہوں نے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے, جہاں سے غلام بک رہے تھے, وہاں سے ان کو خریدا. وہاں سے پھر وہ اپنے گھر لے کر گئے اور ان کی بیوی سے کہا کہ ہم اس کی پرورش کریں گے اور ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے. پھر جب وہ بڑے ہوئے تو بیوی نے کیا کیا, ان کو, وہ بہت خوبصورت تھے تو بیوی ان کے اوپر ایک غلط فعل کے لیے ان کو انوائٹ کیا, ان کو بلایا اپنی طرف. لیکن یوسف علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نبی تھے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ سے بچائیے. اور کس طرح سے پھر پتہ چلا کہ وہ بے گناہ تھے. کرتے والی بات ہوئی تھی کہ اگر سامنے سے پھٹا ہوگا تو یوسف علیہ السلام گناہ گار ہوں گے, ادروائز بیوی گناہ گار ہوگی, اور ایسا ہی ہوا. ٹھیک ہے کہ ان کی بے گناہی اس کرتے کے تھرو ثابت ہوئی. رکو نمبر 4 میں کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی, اس نے کیا کیا, شہر کی جتنی بھی نامچین عورتیں تھیں سب کو بلایا. جب یہ بات افواہ پھیلی کہ دیکھیں کس طرح سے وہ ایک غلام کے اوپر غلط اس نے حرکت کی غلام کے ساتھ, تو جب ساری عورتیں آئیں اور انہوں نے دیکھا تو ان کے منہ سے کیا نکلا کہ یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. اب جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس چیز کے لیے یہ لوگ مجھے بلا رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن بھی لیا. وہاں کے جو اعلیٰ جو آفیسرز تھے جن کی وہ بیویاں تھیں, جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری بیویاں اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں, انہیں لگا کہ یوسف علیہ السلام کو قید میں بھیج دینا زیادہ اچھا ہے. رکو نمبر 5 میں ہم نے دیکھا کہ جو 2 قیدی تھے, جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو خواب بتایا اور جب انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام وہاں پر توحید کی دعوت دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا دعوت دینے کا پورا طریقہ رکو نمبر 5 میں ہمیں ملے گا. رکو نمبر 6 میں ہے کہ جب وہ جو قیدی تھا, جب وہ نکل کے باہر گیا, وہ بادشاہ کا ساقی تھا, شراب پلایا کرتا تھا. رکو نمبر 6 میں بادشاہ کا خواب بیان کیا گیا, اور یہ والا خواب سن کے اس ساقی کو یاد آ گیا کہ ہاں میں نے مجھے ایک جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں یاد آیا, اور اس خواب کی وجہ سے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا. رکو نمبر 6 میں, ٹھیک ہے, اور یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بھی بتائی اور اس کا سولوشن بھی بتایا. رکو نمبر 7 میں یہ بتایا گیا کہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس وہ دوبارہ گیا آدمی, اور اس نے کہا کہ بادشاہ تمہیں رہا کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں, تو یوسف علیہ السلام نے اپنی بے گناہی کا تذکرہ کیا, اور پھر ان کی بے گناہی ثابت ہوئی. کس طرح سے, جب عورتوں سے اس بارے میں بات کی گئی, عورتوں نے ساری بات بیان کر دی, یہاں تک کہ عزیز مصر کی بیوی نے بھی ساری بات سچ سچ بتا دی, اور اس طرح سے وہ بے گناہ ثابت ہوئے اور بادشاہ کے پاس ایک بہت اچھے ایک پوزیشن ہولڈر وہ بنے, خزانوں پر انہیں مامور کیا گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد رکو نمبر 8 میں ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں سے ملاقات ہوئی. ہم جانتے ہیں کہ قحط سالی ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے فلسطین سے ان کے بھائی غلہ لینے مصر پہنچے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے بھائی کو نہیں پہچانا, لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا کیونکہ وہ بہت چھوٹے تھے اس ٹائم. رکو نمبر 9 میں ہم نے دیکھا کہ پھر اس کے بعد جو ان کے بھائی تھے, کیونکہ رکو نمبر 8 میں بتایا گیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بن یامن کو بھی آپ ساتھ میں لے کر آنا, اور وہ بن یامن کو ساتھ میں لے کر آئے. تو یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ تھا جس کو ان کے پاس رکھ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ چوری کی ہے انہوں نے, اور اس طرح سے اپنے بھائی کو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا. رکو نمبر 10 میں یہ بتایا گیا کہ جب وہ لوگ اپنے بھائی کے پاس گئے, اپنے ابا کے پاس گئے, سارے بھائی, اور بتایا کہ بن یامن کو بھی وہاں پہ رکھ لیا گیا ہے, تو وہ بہت روئے اور ان کی جو روشنی تھی آنکھوں کی وہ چلی گئی. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد رکو نمبر 10 میں ہی سارے بھائی جو تھے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس واپس گئے, اور پھر یوسف علیہ السلام نے انہیں بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں, اور پھر اس کے بعد ان کو معاف کر دیا گیا, اور ان کو ایک کرتا دیا کہ جائیں اور میرے والد کو دیں, اس سے ان کی جو آنکھوں کی روشنی ہے وہ آ جائے گی. رکو نمبر 11 میں بتایا گیا کہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی جو تھی وہ لوٹ آئی, اور اس طرح سے پورا کا پورا جو بنی اسرائیل تھا وہ فلسطین سے مصر پہنچ گیا. ٹھیک ہے,
اور وہاں پر جب سارے بھائیوں نے تعظیم کا سجدہ کیا تو ان کا جو خواب تھا وہ پورا ہو گیا۔ یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کیا تعظیمی سجدہ الاؤڈ ہے؟ پہلے کی شریعت میں الاؤڈ تھا لیکن اب الاؤڈ نہیں ہے، کسی بھی طرح سے کسی بھی انسان کے آگے سر جھکانا الاؤڈ نہیں ہے۔ رکو نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والی قومیں جو ہوتی ہیں وہ ہلاک ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تقوی والوں کے لیے کیا انعام ہے وہ بتایا گیا کہ آخرت میں ان کے لیے اعلیٰ گھر ہوں گے، اور یہ بھی بتایا کہ قرآن پرانی باتوں کی تصدیق کرتا ہوا آتا ہے اور ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو کتاب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہاں پر ہماری سورہ یوسف پوری مکمل ہوئی، ٹھیک ہے۔ ہم نے ہر ایک پوائنٹ کو یہاں پہ اچھے سے دیکھا، امید کرتی ہوں آپ کو چیزیں یاد آ گئی ہوں گی۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے۔ سورہ رعد میں ہم دیکھتے ہیں ہم نے کیا پڑھا، رکو نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ رکو نمبر 1 میں اللہ کی قدرت کا بیان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ کی قدرت بیان کی گئی۔ اللہ کی قدرت میں کیا چیزیں بیان کی گئیں کہ آسمان جو ہے وہ بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتے ہیں اپنے امر کی جس طرح سے چاہتے ہیں۔ اسی رکوع میں یہ بھی ہے کہ چاند اور سورج سب جو بھی کچھ ہو رہا ہے، جو بھی چل رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے چلتے ہیں۔ چاند اور سورج بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ اس میں ندیوں کے بارے میں ہے، پھلوں کے بارے میں ہے، دن اور رات کے آنے جانے کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ پھلوں کے باغات کے بارے میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے۔ تو یہ ساری قدرت اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہے رکوع نمبر 1 میں۔ رکوع نمبر 2 میں کیا بتایا گیا کہ حق اور باطل کی بہترین مثال اس میں بتائی گئی۔ کیا مثال بتائی گئی کہ پانی پر ابھر کر آنے والا جو جھاگ ہے، ٹھیک ہے، یا پھر جو دھاتو جو میٹل ہوتا ہے جب اس کو پگھلایا جاتا ہے تو اس وقت جو اوپر جو جھاگ آ جاتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جو جھاگ جو اوپر آ جاتا ہے وہ باطل ہے، یعنی وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو بچ جاتا ہے نیچے جو پانی بچ جاتا ہے یا نیچے جو میٹل جو بچ جاتا ہے وہ کیا ہے، وہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مثال کے تھرو اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو سمجھایا۔ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جو ایک مادہ ہوتی ہے اس کے رحم کے اندر کا جو حال ہے وہ کون جانتا ہے، obviously صرف اللہ ہی بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سینوں کے حال جانتا ہے، جو انسان چھپاتا ہے اور جو وہ ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی طرف سے فرشتے ہر وقت انسان کی حفاظت کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم نے رکوع نمبر 2 میں دیکھا۔ رکوع نمبر 3 میں کیا فرمایا گیا کہ حق کا ساتھ دینے والوں کی صفات بیان کی گئی، ٹھیک ہے، یعنی حق پر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی صفات کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے حق کی معرفت کا ذریعہ قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ عہد بندگی کی پاسداری کرتے ہیں، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ وہ اس تعلق کو قائم رکھتے ہیں جسے قائم رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ وہ ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وہ آنے والی مشکلات پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خفیہ بھی اور چھپے ہوئے بھی۔ وہ برائی کا جواب بھی اچھائی سے دینے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کون ہیں؟ جو حق کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں، جو حق پر چلنے والے لوگ ہیں، ان کی صفات بیان کی گئی۔ اب جب حق پر چلیں گے تو اس کا ریوارڈ انہیں کیا ملے گا؟ ان کے لیے جنت کے باغات ہوں گے جن میں ان کے لیے نیک والدین، اولاد، بیویاں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور ہم جانتے ہیں جب بھی کوئی اچھی بات یا جنت کی بات ہوتی ہے اس کے برعکس جہنم کی بات ضرور ہوتی ہے۔ وہی یہاں پر بھی بتایا گیا کہ جو نافرمان لوگ ہوں گے وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہوگی، یعنی کہ ان کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ تو رکوع نمبر 3 میں حق پہ چلنے والے لوگوں کی صفات بیان کی گئی۔ رکوع نمبر 4 میں ہے کہ دلوں کا اطمینان کہاں پر ہے؟ اللہ کی یاد میں ہے۔ کیا بتایا گیا یہاں پر؟ کہ دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ دنیا کی عارضی نعمتوں میں وہ سکون نہیں ہے۔ یہ دنیا کی جو عارضی نعمتیں ہیں یہ تو آتی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتے ہیں، جسے چاہے گمراہی دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہی دیں اور جسے چاہے اللہ ہدایت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس کتاب کی تلاوت کر کے سنائیں،
ٹھیک ہے، اور اس تلاوت میں کیا سنائیں؟ ان لوگوں کا حال بتائیں جو پہلے گزر چکے، ہم نے دیکھا کہ ساری قوموں کے بارے میں ہم نے پڑھا، تو یہاں پہ رسول اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اس بارے میں بتائیں۔ اللہ معجزہ دکھانے کی قدرت رکھتے ہیں مگر وہ ایسا نہیں کریں گے۔ جب قریش جو کفار تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں معجزہ دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کر سکتا ہوں ایسا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا تھا، کیونکہ اللہ کے اکارڈنگ یہ جو قرآن ہے سب سے بڑا معجزہ یہی ہے۔ رکو نمبر 5 میں کیا بیان کیا گیا کہ حق کے جو مخالفین ہیں ان کا برا انجام ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جو مشرکین ہیں ان کا دنیا میں بھی برا انجام ہوگا، ان کا آخرت میں بھی برا انجام ہوگا، اور انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ پورے رکوع میں اسی بارے میں بیان کیا گیا، اور اس کے برعکس جو متقی ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ تو یہ ہم رکوع نمبر 5 میں پڑھا ہم نے آلریڈی، اوکے۔ رکوع نمبر 6 میں کیا بیان کیا گیا؟ رکوع نمبر 6 میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ بہترین گواہ ہے اپنے رسول کے لیے، یعنی جب وہ یہ شکایت کیا کرتے تھے، یہ بات کہا کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ کہہ دیں اللہ میرے لیے کافی ہے، تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ دیکھیں جتنے بھی رسول گزرے ان کی بیویاں بھی رہیں، ان کی اولادیں بھی رہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی مرضی سے کبھی معجزہ نہیں دکھاتے، کیونکہ یہ سوال ہوتا تھا کہ یہ جو رسول ہے یہ کھاتا پیتا بھی ہے، بازاروں میں بھی جاتا ہے، یہ کس طرح کا رسول ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے پہلے بھی جو رسول گزرے ان کی بھی زندگی جو تھی جیسے سوشل لائف نارمل انسان کی ہوتی ہے، ان کی لائف بھی ویسی ہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ کوئی کتنی بھی چالیں چل لے لیکن اللہ کے آگے کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ جو سورہ تھی اس میں ہم نے الگ الگ جو آسپیکٹس تھے وہ دیکھے، ہم نے یہ دیکھا حق پر چلنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ جب وہ معجزہ مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو انکار کر رہے ہیں، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے رسول کو تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ سے کچھ بھی کہیں آپ کہہ دیں کہ مجھے اللہ ہی میرے لیے کافی ہے گواہی دینے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی۔ اس کے بعد ہم نے سورہ ابراہیم دیکھی، ٹھیک ہے۔ سورہ ابراہیم میں ہم نے کیا دیکھا؟ سورہ ابراہیم میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو قرآن کا نزول ہوا اس کا کیا مقصد ہے، ٹھیک ہے، قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ سوال اٹھتا ہے۔ قرآن نازل کیا گیا تاکہ رسول اللہ جو ہیں وہ اللہ کی توفیق سے، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے لوگوں کو گمراہوں کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آئیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن کو کیوں نازل کیا گیا، کیا ریزن ہے قرآن کو نازل کرنے کا؟ تاکہ ہم جو گمراہی کے اندھیرے میں ہیں وہاں سے نکل کر ہم کہاں پہنچ جائیں؟ ہدایت کی روشنی ہمیں مل جائے۔ اور الحمدللہ اب جب ہم نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، سمجھنا شروع کیا، تو ہمارے اندر بہت چینجز الحمدللہ آئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد ہی اللہ کا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس میں بتایا گیا کہ کس پر عذاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس سوال کا جواب آپ لوگ بہت اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ عذاب ہر اس انسان پر ہوگا جو کفر کرنے والا ہے، جو کافر ہے، اس کے اوپر عذاب ہوگا۔ پھر اس میں سوال کیا گیا گمراہ لوگ کون ہیں؟ گمراہ وہ ہیں جو دنیا کی زندگی پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے، ٹھیک ہے، آخرت کے مقابلے جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں، ٹھیک ہے۔ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، ہر وہ انسان گمراہ ہے۔ اچھا، پھر ایک سوال کہ اللہ نے رسول کو ان کی زبان میں ہی کیوں بھیجا؟ یعنی جو رسول تھے وہ ان کی ہی زبان بولنے والے کیوں تھے؟ اوبویسلی تاکہ وہ اللہ کے احکام کو اچھی طرح سے سمجھا سکیں، واضح طور پر سمجھا سکیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں نا ہم کہ ہمیں کتنی پریشانی ہوتی ہے سمجھنے میں، ٹھیک ہے، عربی کو، کیونکہ ہم عربی نہیں ہیں، ہم عجمی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے ضروری تھا کہ ان کا جو رسول آئے وہ ان کی ہی زبان بولنے والا آئے۔ رکو نمبر 2 میں کیا بتایا گیا کہ جب انسان ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اس سے چھن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تمام انسانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مزید نوازے گا، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے
تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ بہت شدید ہے، ٹھیک ہے۔ ناشکری کرنے سے کیا ہوتا ہے، نعمتیں چھن جاتی ہیں، اور یہ بھی ہمارے لیے بھی بہت بڑی بات ہے کہ اگر کوئی پریشانی ہمارے اوپر آئے تو ہم نے ناشکری نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اللہ کا شکر ہر حال میں کرتے رہنا ہے۔ دوسری بات اس میں کیا بتائی گئی کہ اللہ نے کئی رسولوں کو پیغام لے کر بھیجا، لیکن قوموں نے کیا کیا، رسولوں کی دعوت سے انکار کیا، اور ہر قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا کہ ہمیں معجزہ دکھائیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر رسول نے یہ کہا کہ معجزہ جو آتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی آتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ کئی رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا بھی، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے دیکھا، ہم نے وہ اونٹنی والا دیکھا، اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا بھی، لیکن رسولوں نے کیا کہا کہ جو معجزہ ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی آتا ہے، اگر اللہ کہیں گے تو معجزہ آپ کو مل جائے گا۔ رکو نمبر 3 میں ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی ظالم قوم ہے تو اس کو ہلاک کر کے اس کی جگہ نئی قوم کو لانے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے قومیں ہلاک ہوئیں اور ان کی جگہ نئی قوموں کو اللہ تعالیٰ لے آئے۔ اچھا، جہنم کا عذاب انکار کرنے والوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز بھی ہم بہت اچھے سے دیکھ چکے کہ جو انکار کرنے والے ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ رکو نمبر 3 میں ایک مثال بھی بیان کی گئی۔ کیا مثال بیان کی گئی؟ کافر کی مثال بیان کی گئی کہ ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے راکھ ہوتی ہے نا، کہ جیسے ہی زوردار ہوا چلے تو وہ ساری کی ساری راکھ جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کافر کے اعمال ہیں، وہ کچھ بھی کر لیں لیکن ان کے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے۔ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ مثال کے تھرو اپنی باتوں کو کیوں سمجھاتے ہیں، تاکہ ہم اچھے سے اس چیز کو سمجھ سکیں، ٹھیک ہے۔ رکو نمبر 4 ہے کہ شیطان کے پیروکاروں کو ملامت ہوگی۔ کیا ہوگا یہ بھی دیکھتے ہیں اب ہم، کہ روز قیامت شیطان اپنے پیروکاروں کو ملامت کرے گا، اور کیا کہے گا وہ کہے گا کہ میں تم سے دنیا میں جھوٹے وعدے کیا کرتا تھا، میں تم سے کہا کرتا تھا کہ گناہ کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ اور واقعی میں یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، بخش دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، لیکن گناہ یہ کر کے نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، بلکہ اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم اللہ سے معافی مانگے۔ گناہ کرتے وقت ہی اگر ہم یہ سوچ کر کریں گے تو یہ تو پھر ہم شیطان کے پیروکار بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ تم نے میری پیروی کی، آج مجھے نہیں بلکہ اپنے آپ کو الزام دو۔ شیطان کے پیروکار دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور اللہ کے احکام کو ماننے والے لوگ جنت میں ہوں گے۔ یہاں پر بھی مثال دی گئی ہے، یہاں پر مثال دی گئی ہے شجرہ طیبہ کی اور شجرہ خبیثہ کی، ٹھیک ہے۔ شجرہ طیبہ، شجرہ خبیثہ لیکچر میں بہت اچھے سے ایکسپلین کیا گیا تھا کہ جب ایک اچھے نظریے کی، ایک اچھے مائنڈ سیٹ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شاندار درخت ہے، ٹھیک ہے، جس کی جڑیں جو ہیں وہ زمین میں خوب جمی ہوئی ہوں، اور جس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان تک چھوتی ہوئی ہوں، اسے کہا جاتا ہے شجرہ طیبہ۔ شجرہ جس کو ہم پیڑ کو بولتے ہیں، درخت کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور گمراہ کن نظریے کی مثال کیسی ہے؟ جو گمراہ ہونے والے لوگ ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال اس جھاڑ کی جیسی ہے جو زمین پر اگ گیا ہو اور ذرا سی کوشش سے اسے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، یعنی اس کی جڑوں کے اندر مضبوطی نہیں ہے، اسے شجرہ خبیثہ کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مثال کے تھرو چیزوں کو سمجھایا گیا۔ رکو نمبر 5 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم شکر کرتے کرتے اور انہیں کاؤنٹ کرتے کرتے ہم تھک جائیں گے۔ کاؤنٹ لیس ہیں ان کی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز کو قائم کرنا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا، یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں جب بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں سب سے پہلا حکم کیا دیتے ہیں؟ نماز کو قائم کرنا، یعنی اگر آپ ایمان والے ہو تو آپ نے نماز کو قائم کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ وہ زکوٰۃ بھی ہو سکتا ہے، وہ صدقہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی۔ اس کے بعد رکو نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ رکو نمبر 6 میں ابراہیم علیہ السلام کی بہت پیاری دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، اور پورے رکو کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مکہ کو امن کا شہر بنا دیں، ہماری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھیں، اور فرمایا انہوں نے کہ جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بخشنے والا ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے کہا، یہ نہیں کہا کہ جو میری نافرمانی کرے اس کو جہنم میں بھیج دیں یا اس طرح کی کوئی بات نہیں، بلکہ کیا کہا، جو میری پیروی کریں وہ مجھ سے ہیں، اور جو میری نافرمانی کریں تو بخشنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کے دل کو میری اولاد کی طرف مائل کر دے، انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی، اور فرمایا کہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ پھر فرمایا کہ تمام مومنین کو بخش دے۔ سبحان اللہ، تمام مومنین کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ رکو نمبر 7 میں کیا ہے، رکو نمبر 6 میں مطلب صرف ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو صیغہ ہے وہ ڈول کا صیغہ ہے، جس سے یہ ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اسماعیل علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی۔ ٹھیک ہے، رکو نمبر 7 میں ہے کہ روز قیامت نافرمانوں کا بہت ہی برا حال ہوگا، اور یہ ہم قرآن میں بار بار دیکھتے ہیں کہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو مہلت دیتے ہیں، کب تک دیتے ہیں؟ قیامت تک مہلت دی جاتی ہے، یعنی جب تک ان کی قیامت نہ ہو۔ اور یہ بات ہم پہلے بھی ایکسپلین کر چکے ہیں کہ ہر انسان کی جو قیامت ہے وہ اس کے مرنے کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ جب وہ قیامت آئے گی اور سور پھونکا جائے گا، صرف وہی قیامت نہیں ہے، بلکہ جب میں مروں گی میری قیامت شروع ہو جائے گی، جب آپ مریں گے آپ کی قیامت شروع ہو جائے گی۔ تو قیامت تک آپ کے لیے وقت ہے، یعنی مرنے سے پہلے پہلے آپ کے لیے وقت ہے کہ آپ اللہ کے حضور توبہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، اب اس دن اللہ تعالیٰ سے جو ظالم ہیں وہ مہلت مانگیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تیری دعوت کو ہم قبول کریں گے، ہمیں ایک اور موقع دے دے اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ اس وقت کوئی مہلت دیں گے؟ جی نہیں، بالکل بھی کوئی مہلت نہیں دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے جو وعدہ کیا تھا کہ انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کے پکے ہیں، تو آبویسلی ان کو جو عذاب ہے، جو وعدہ انہوں نے کیا تھا وہ ان کو آ کر رہے گا، وہ عذاب ان کو آ کر رہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس دن زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے اور بڑا عذاب دیا جائے گا جہنمیوں کو۔ تو یہاں پر ہم نے سورہ ابراہیم پڑھی اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اب جو وعدہ کیا تھا رسولوں کے تھرو وہ وقت آ کر رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ سورہ ہجر ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے آج کی جو ریویژن ہے اس کی لاسٹ سورہ ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، سورہ ہجر میں ہم رکو نمبر 1 میں ہم کیا دیکھیں گے کہ اللہ قرآن کو ہمیشہ محفوظ رکھیں گے۔ اس رکو میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے، اس بات کی ذمہ داری لی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمیشہ محفوظ رکھیں گے، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اسی وعدے کی وجہ سے آج تک قرآن جو ہے وہ محفوظ ہے، اس میں ایک زیر زبر تک کی کوئی اس میں چینجز نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ بھی فرمایا گیا کہ ہر قوم کی تباہی کا وقت مقرر تھا، یعنی جس وقت جو تباہی آئی وہ آنا ہی تھی، پہلے سے ہی وقت مقرر تھا، نہ پہلے نہ ہی بعد میں۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہاں پر یہ بھی فرمایا گیا کہ قرآن کا انکار جن لوگوں نے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے معاذ اللہ دیوانہ کہا، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ فرشتوں کو اتاریں، ہم فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر فرشتے آ گئے، اگر تمہارے کہنے پر ہم نے فرشتوں کو اتار دیا تو پھر اس کے بعد تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ اگر ایک بار اللہ کی طرف سے کوئی عذاب دکھ جاتا ہے تو اس کے بعد مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ عذاب آ کے رہتا ہے، چاہے وہ قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، ٹھیک ہے، قوم مدین ہو۔ ہم دیکھ چکے کہ جب وہ لوگ مانگتے ہیں معجزہ اور بات کو نہیں سنتے، تو جب عذاب آتا ہے تو پھر کوئی مہلت نہیں دی جاتی، سوائے قوم یونس کے، صرف انہیں عذاب دیکھنے کے بعد انہیں مہلت مل گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ پھلے پھولے بھی تھے آگے چل کر۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم یہ جو معجزہ مانگ رہے ہو، اگر یہ معجزہ تمہیں دکھا بھی دیا جائے تو بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ رکو نمبر 2 میں کیا فرمایا گیا؟ رکو نمبر 2 میں
یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے برج بنائے ہیں اور آسمان کو خوبصورت بنانے کے لیے ستارے بنائے گئے ہیں، اور زمین بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس پر جو پہاڑ ہیں ان کو بنایا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کا رزق پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جتنے بھی خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ طے شدہ وقت پر نازل کیے جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ سارے کے سارے خزانے ایک ہی وقت میں نازل کر دیے جائیں، بلکہ طے شدہ جو وقت ہے اس پر ہی وہ خزانے نازل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بارش کا برسانا بھی ایک معجزہ ہے، اور ہم اس واٹر سائیکل کو بہت اچھے سے الگ الگ صورتوں میں پڑھ چکے کہ کس طرح سے بارش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ زندگی کا اور موت کا اختیار رکھنے والے ہیں، اللہ ہی زندہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی موت کو دینے والے ہیں. تو یہ ساری نعمتوں کے بارے میں ہے رکو نمبر 2 میں. رکو نمبر 3 میں ہم نے کیا پڑھا؟ آدم اور ابلیس کا ہم نے قصہ اس میں پڑھا، جو ہم بہت بار ہم نے پورے قرآن میں پڑھا. ٹھیک ہے، یہاں پر انسان کی تخلیق کے جو ڈیفرنٹ مراحل ہیں ہم نے دیکھے کہ کس طرح مٹی سے الگ الگ سٹیجز ہیں جس سے کہ انسان کو پیدا کیا گیا. اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا. اور شیطان نے کیا کہا کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں آدم کی اولاد کو قیامت تک کے لیے بہکانا چاہتا ہوں تاکہ اس سے جہنم کو بھرا جا سکے. اور اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی، اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو میرے نیک بندے ہیں ان کو تم بہکا نہیں سکو گے. یہاں پہ یہ بھی فرمایا گیا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں جہنم کے؟ 7 دروازے ہیں، جہاں سے شیطان کے جو ماننے والے ہیں، جو شیطان کو فالو کرنے والے ہیں، وہ وہاں سے داخل ہوں گے. رکو نمبر 4 میں کیا فرمایا گیا کہ بتایا گیا کہ متقی کا جنت میں کیا مقام ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں جنت کا پورا تذکرہ ہے کہ جنت میں اعلیٰ مقام ہوگا متقین کا، اور وہ ان کی جو آپس کی رنجشیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. جو ایک دوسرے سے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے کے خلاف دل ہوتا ہے، کچھ پرابلمز ہوتی ہیں آپس میں رشتہ داروں میں، وہ ساری وہاں پہ ختم ہو جائیں گی. وہاں پر کسی طرح کی کوئی تھکان نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اسی رکوع میں پھر وہی بات بتائی گئی کہ جو فرشتے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے انسانی شکل میں، اور انہیں ان کے بیٹے کی بشارت دی. پھر رکوع نمبر 5 میں لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ لوط علیہ السلام کے پاس جو فرشتے تھے وہ نوجوان مہمان کی شکل میں گئے، اور ان کو دیکھ کر جو اس قوم کے لوگ تھے وہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، اور انہوں نے لوط علیہ السلام کی بات کو نہ مانا. جب انہوں نے کہا کہ خوف کرو خدا کا، جو تم یہ کر رہے ہو، کیوں مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا کر رہے ہو. جب ان کی بات نہیں سنی تو پھر ایک چنگھاڑ نے انہیں آ پکڑا اور پتھروں کی بارش ان پر ہوئی. ٹھیک ہے، پھر ہم نے اس میں آگے پڑھا بن والے. ٹھیک ہے، بن والی قوم کون تھی؟ شعیب علیہ السلام کی قوم کو جسے قوم مدین بھی کہا جاتا ہے، اس کو بن والی قوم کہا جاتا ہے، جسے عربک میں کہا گیا اصحاب الائکہ. ٹھیک ہے، اس قوم کے لوگ کیا کرتے تھے؟ خاص درخت کی پوجا کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں اصحاب الائکہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ بن والے. اور اس قوم کے اوپر بھی عذاب ہوا، ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے، رکوع نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کیا تسلی دے رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا اصحاب الحجر کے بارے میں. ٹھیک ہے، سورہ ہجر ہے نا یہ، تو یہ بھی دیکھیں کہ ہجر کیوں نام ہے اصحاب الحجر. اصحاب الحجر کون ہے؟ قوم سمود. قوم سمود کو اصحاب الحجر کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہجر ایک علاقے کا نام ہے، وہاں پر یہ قوم آباد تھی، جس وجہ سے انہیں اصحاب الحجر بھی کہا جاتا ہے. اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے. بہت طاقتور قوم تھی وہ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ شرک کیا. شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر ہوا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا تسلی دے رہے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مشرکین کی حرکت پر مایوس نہ ہوں. ٹھیک ہے، ان کو تسلی دے رہے ہیں، یہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا. اور یہ بھی فرمایا کہ ہم آپ کو سورہ فاتحہ عطا کر رہے ہیں،
یعنی بار بار پڑھی جانے والی صورت ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں، آپ نے اسے پڑھنا ہے اور اس سے اپنے دل کا سکون آپ نے حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں فرمایا کہ مشرکین کی آپ نے پرواہ نہیں کرنا، اور یہاں پر اس سورہ میں آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ نے علی اعلان دعوت دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک آپ جو چھپ کے دعوت دے رہے تھے، دھیرے دھیرے آپ دعوت دے رہے تھے، یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ آپ نے علی اعلان دعوت دینا ہے اور لوگوں کو توحید کی دعوت آپ نے دینا ہے۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورہ ہجر بھی کمپلیٹ ہو گئی، اور آج بیفور ٹائم ہمارا جو ریویژن کا جو سلسلہ تھا، ہمارا جو لیکچر تھا آج ریویژن کا، وہ کمپلیٹ ہوا الحمدللہ الحمدللہ۔ تو چلیں آج بہت جلدی ہم لوگوں کا کمپلیٹ ہو گیا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔